किस बात की अकड़ है तुम में? समझती क्या हो खुद को? जिस अंग्रेजी कल्चर को तुम यहाँ फैलाने आई हो, मैं जान ले लूंगा तुम्हारी। हमारे गांव की सीधी सादी लड़कियों को बरगलाने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा। शाहजैन ने सुर्ख होती आंखों के साथ दुआ सुलेमान को धमकी दी थी, जो लड़कियों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल का इफ्तिताह कर चुकी थी और उन्हें अंग्रेजी तालीम के फायदे बता रही थी। ऐन उसी वक्त धुआं उड़ाती गाड़ी स्कूल के अंदर बड़ी तेजी से दाखिल हुई थी। शाहजैन गुस्से से गाड़ी से बाहर निकला था और सामने खड़ी दुआ को देखकर तो वो तन बदन में आग लगी थी। दुश्मन की बेटी इसी गांव में औरतों को बरगलाने पहुंची थी। अपनी शाल को कंधे पर ओढ़ते हुए वो उसके सामने जा खड़ा हुआ था। दुआ जो उस बात से बिल्कुल अनजान थी कि जिस गांव में वो लड़कियों के लिए तालीम गाह खोल चुकी है, वहां के वडेरे शाहजैन खानजादा से इनके कई साल से दुश्मनी है। देखिए, मैं यहाँ पर लड़कियों को तालीम दिलवाने के लिए आई हूँ, आराम से बात कर सकते हैं। दुआ ने मसलिहतन से बात की थी। ए लड़की, टांगे तोड़कर रख दूंगा तुम्हारी। उठा अपनी ये किताबें और बंद करो अपनी ये स्कूल को, वरना अभी के अभी इसे आग लगा दूंगा। दुआ ने जब देखा कि शाहजैन नहायत बदतमीज किस्म का शख्स है तो कहने लगी, हाथ लगाकर दिखाओ मुझे। ये जगह मेरी है और मेरे पास कानून के सारे कागजात मौजूद हैं और मैं इस बात की इजाज़त भी ले चुकी हूँ। और यहाँ पर लड़कियों के लिए इंग्लिश का स्कूल, मैडम इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल सकती हूँ। अगर तुमने मज़ीद कोई भी धमकी दी तो याद रखना मिस्टर, मैं कानूनी तरीके से तुम्हारा मुंह तोड़ के रख दूंगा। इस बार दुआ ने भी लिहाज नहीं किया था और सामने रखी कुर्सी पर जोर से शाहजैन ने पाँव मारा था और कुर्सी पल में उलट कर रह गई थी। दुआ का दिल सूखे पत्ते की मानद कांप रहा था। शाहजैन ने जेब से पिस्टल निकाली और निशाना दुआ के सर पर लिया था और उसे बाजू से पकड़कर सामने दीवार के साथ लगा गया था। दुश्मन को मैं बख्शता नहीं हूँ। शाहजैन न इस गांव में जंगल के शेर की हैसियत रखता था, और फिर अगर तुमने शेर की पिछाड़ में हाथ मारने की कोशिश भी की तो बहुत पछताओगी। वो दुआ को धमकी देने के बाद उसे अपने गार्ड से कहने लगा, निकालो गांव वालों को स्कूल से बाहर और ताला मैं खुद लगाऊंगा और मैं देखता हूँ कि कौन सा कानून इस स्कूल को दरवाज़ा मुझसे खुलवाता है। इससे पहले कि उसके गार्ड स्कूल में मौजूद बच्चियाँ और उनके वालिदैन को धक्के देकर निकालते, दुआ कहने लगी, तुम्हें मैं अभी सीधा करती हूँ। ये कहकर दुआ ने जैसे ही अपना मोबाइल पकड़ा तो ताकि पुलिस को इन्फॉर्म कर सके, शाहजैन ने उसके हाथ से मोबाइल छीना था। इससे पहले उसे अमेरिकन बिल्ली, मेरे सामने चिल्लाकी करने की कोशिश भी मत करना। तुम होते कौन हो मेरी जगह पर अपना हक जमाने वाले? याद रखना, दुआ सुलेमान ने भी चूड़ियाँ नहीं पहन रखी और मैं ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती हूँ। शाहजैन उसकी बात पर कहकर लगाकर हंसा था और फिर उसकी कलाई पकड़ी जिस पर चंद कांच की चूड़ियाँ थीं। पकड़ते ही, चूड़ियाँ जो तुमने पहन रखी हैं ना, तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, इन चूड़ियों को हिफाजत करो। दुश्मन की बेटी शाहजैन से पंगा न लो, वरना अपने नाम की चूड़ियाँ पहना दूंगा तुम्हारी कलाई पर। मुझे कोई रोक नहीं सकता, न तुम्हारा बुज़दिल बाप और ना ही तुम्हारा वो अमेरिकन भाई। ये कहकर उसने दुआ को अपने साथ खींचकर बाहर ले जाने की कोशिश की थी। यू इडियट, मेरा हाथ छोड़ो। लेकिन शाहजैन ने दुआ का हाथ उस वक़्त छोड़ा था जब वह स्कूल से उसे बाहर निकाल चुका था और एक झटके से उसका हाथ छोड़ता हुआ वो उसे पीछे धकेल गया था। दुआ गिरते गिरते बची थी तब तक तमाम गांव वाले और अपने बच्चों के साथ बाहर निकल चुके थे। ताला शाहजैन ने खुद लगाया था। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें अदालत में घसीटूंगी। तुमने क्या समझ रखा है खुद को? मुझे लेकिन शाहजैन उस पर उसकी धमकियों का और उसकी चिल्लाने का कोई असर नहीं था। ताला लगाने के बाद गांव वालों से कहने लगा कि अपनी बेटियों के सरों पर दुपट्टा रखना सीखो। हमारा दीन हमें बेहयाई नहीं सिखाता। खबरदार, जो इस अमेरिकन बिल्ली के अमेरिकन निज़ाम में अपनी बेटियों को भेजने की कोशिश भी की तो तुम लोग जानते हो कि ईंट से ईंट बजा के रख दूंगा। गांव वाले वैसे भी शाहजैन से बहुत ज़्यादा डरते थे, इसीलिए अपने अपने घरों में जाने लगे थे। दुआ का तो गुस्से से बहुत बुरा हाल हो गया था। उस वक़्त वो टाइट किस्म के ट्राउज़र और स्किन पर फिट शर्ट में मलबूस थी और स्टेप कट बाल खुले हुए थे। अमेरिका से तालीम हासिल करके वापस आए हुए उसे बस एक ही महीना हुआ था और उसे आने से पहले वो अपने वालिद से कह चुकी थी कि वो अपने स्कूल यहाँ पर एक अमेरिकन इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेगी और उसका मकसद बुरा नहीं था। वो चाहती थी कि लड़कियों को अंग्रेज़ी तालीम की से भी मुतारिफ करवाया जाए, तालीम का शऊर दिया जाए ताकि लड़कियाँ तालीम हासिल करने के लिए बैरून मुल्क भी जा सकें, सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद न रह सकें।
اور خاص طور پر گاؤں کی لڑکیاں، تو اسی لیے اس نے یہ سوچا تھا جنہیں اول تو پڑھایا ہی نہیں جاتا، اگر تعلیم دلوائی جائے تو گورنمنٹ کے اردو میڈیم میں اسکول میں بس 10ویں میں ہی پاس کرائی جاتی تھی، اور اس کے نزدیک صرف ایک چیز کی اہمیت رکھی جاتی تھی کہ جیسے ہی وہ بڑی ہوں تو ان کی شادیاں کر دی جائیں، اور ساری کی ساری زندگی انہی مرد کی غلامی کرنی ہے، اور اپنے شوہر کی مار بھی کھانی ہے، اور اس کے بچے بھی پیدا کر کے پالنے ہیں۔ وہ دعا چاہتی تھی کہ عورتوں کے اندر اویئرنیس پیدا کی جائے، وہ اپنے حق کی خاطر آواز اٹھا سکے، اور اسی موضوع پر والدین کو لیکچر بھی دے رہی تھی، مگر یہ سب تو بیکار گیا تھا۔ پتہ نہیں تھا کہ شاذین اس کے خریدے ہوئے سکول میں آ کر تالا بھی لگا سکتے ہیں۔ اتنی جرأت سے پر دعا کا دل ملانا جائز ہی تھا۔ شاذین اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھا کہ دھواں اڑا کر اس سے پاس سے گزر گیا تھا۔ وہ اس کی جانب دیکھ کر، یو ایڈیٹ، میں دیکھ لوں گی تمہیں اور تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ اسے تو اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس کے سامنے کیا بول رہی تھی۔ امریکہ سے آئی ہوئی تھی اور آزاد ماحول میں اپنے رہنے کی عادت تھی، اور گاؤں کے فرسودہ ماحول کو بدلنا چاہتی تھی، لیکن وہ اکیلی کیسے کرتی تھی؟ لیکن پہلے ہی قدم پر اسے روک دیا گیا تھا۔ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اس نے فرنٹ ڈور بڑی زور سے بند کیا تھا، اور زوم کرتی ہوئی تیز رفتار سے گاڑی چلاتے ہوئے اپنی حویلی تک آ گئی تھی۔ سلیمان صاحب تو یوں ہی پٹھان خاندان سے ہی تعلق رکھتے تھے، لیکن بیٹا بیٹی کو کم عمری میں ہی امریکہ بھیج دیا تھا اچھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور خود بھی امریکہ میں آتے جاتے رہتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنے بچوں کو ایک اچھی تعلیم دلوائی تھی، اور ماحول بھی انہوں نے ایڈوانس دیا تھا۔ یوں تو سلیمان خانزادہ حشمت خانزادہ دونوں ہی پٹھان فیملی سے تعلق رکھتے تھے، لیکن قبائلی دشمنی کئی سالوں سے جاری تھی۔ سب سے بڑی مصیبت ہی یہی تھی کہ ایک ہی گاؤں میں دونوں قبیلوں کے باسی رہتے تھے، اسی لیے قبائلی جھگڑے بہت زیادہ ہوتے تھے، اور ان جھگڑوں سے بچنے کے لیے وہ دونوں ہی یہ چاہتے تھے کہ ان کے گاؤں میں حکمرانی ان کی چلے، مگر ابھی تک سلیمان خانزادہ اس میں کوئی کامیاب نہیں ہو پائے تھے۔ باپ دادا کی بٹی ہوئی زمینوں میں ایک زمین جس کی ملکیت سلیمان خانزادہ کے پاس کاغذاتی ثبوت تھے انہی کے پاس ہے، مگر وہ تھی حشمت خانزادہ کے علاقے میں، لیکن زمین پر کبھی بھی حشمت خانزادہ نے اپنی حاکمیت نہیں چلائی تھی۔ لیکن اس زمین پر سلیمان خانزادہ کے لیے کچھ بننے بھی نہیں دیا تھا، لیکن یہ تب تھا جب تک حشمت خانزادہ زندہ تھا۔ ان کے انتقال کے بعد سلیمان خانزادہ کو لگا کہ چلو جی، دشمنی کا منہ ٹوٹ گیا، پر یہ نہیں جانتے تھے کہ اس کا بیٹا حشمت خانزادہ سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ اس لیے انہوں نے سکول کی تعمیر شروع کروا دی تھی، کیونکہ بیٹی نے اصرار کر کے اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لیے باپ سے کہا تھا، اور پھر سلیمان کو دعا سے بہت محبت بھی تھی۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دعا نے کوئی فرمائش کی اور سلیمان نے پوری منع نہ کیا ہو، اور ان کے لیے سب کچھ ان کی دعا ہی تھی، اسی لیے انہوں نے اس سکول تیار ہو چکا تھا۔ ابھی 1 مہینہ پہلے ہی دعا آئی تھی اور چاہتی تھی کہ آکسفورڈ کی کتابیں اس کے سکول میں پڑھائی جائیں۔ ٹیچر کا انتظام بھی وہ کر چکی تھی۔ ٹیچرز اس نے شہر سے بلوائے تھے جو کہ او لیولز پڑھ چکے تھے، اور رہائش تک ابھی انہیں سکول میں ہی دی جا رہی تھی۔ بہت سکول تیار کیا گیا تھا، خوبصورت، اور دعا کا ارادہ تھا کہ تعلیم فری دی جائے۔ سکول کا نظام اس طریقے سے لے کر چلنا تھا، اس لیے یونیفارم میں شلوار قمیض کے بجائے اس نے اسکرٹ اور شرٹ رکھی تھی، گھٹنوں سے ذرا نیچے کی اسکرٹ جس سے پنڈلیوں تک کی ٹانگیں نظر آتی ہیں۔ وہ اپنے گاؤں کو بالکل امریکن بنانا چاہتی تھی، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہاں کے رہنے والے بھی انگریزی زبان سیکھیں اور ان کی بچیاں آکسفورڈ کی تعلیم حاصل کریں۔ لیکن جو کچھ آج ہوا تھا، دعا نے جاتے ہی سلیمان خانزادہ کو بتایا۔ اس کے تو ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ یہ حشمت کی نسل ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ مجھے تو لگا تھا کہ باپ مر گیا تو اس کے سپولیے بھی ابھی تک میرے سامنے سر نہیں اٹھا پائیں گے۔ دعا، تم فکر مت کرنا، تم جانتی ہو نا، تمہاری آنکھوں میں ایک بھی آنسو سلیمان برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لڑکے کو تو چھوڑوں گا نہیں، بہت شوق ہے نا اسے بدمعاشی دکھانے کا، تو چلو ٹھیک ہے، پھر دیکھ لیتے ہیں۔ اسے منہ توڑ جواب دینا سلیمان اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ اپنے باپ کو شدید غصے میں دیکھ کر تو دعا کہنے لگی، بابا، آپ نے اسے بخشنا نہیں ہے، آپ کو نہیں پتا وہ کتنا بدتمیز ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ جیل کے اندر سڑے، باہر نہ آئے۔ سب گاؤں والوں کے سامنے اس کی بےعزتی، میری 2 ٹکے کی عزت کاٹ دی۔ میری کلائی پکڑ کر اس نے مجھے سکول سے ہی باہر نکال دیا۔ دعا، میں سب جانتا ہوں، اور میں کون سا غصہ کم تھا، خاندان تو ایک ہی تھا نا، رگوں میں دوڑنے والا خون خانزادوں کا تھا، چاہے دعا کا ہو یا پھر شاذین کا۔ دوسری طرف شاذین کی فیملی تھی، اور والد کے انتقال کے بعد کم عمری میں ہی باپ کی
پگڑی شاہ زین کے سر پر آ گئی تھی۔ گھر کا ماحول کافی حد تک دینی تھا۔ یہ نہیں کہ شاہ زین بالکل جاہل تھا، پڑھا لکھا تھا، لیکن اسے اپنے گاؤں میں اپنے ہی ماحول کو فروغ دینا تھا، اور اس کے قبیلے میں کبھی کوئی لڑکی بنا سر پیٹ بٹا لیے باہر نہیں نکلتی تھی، اور نہ ہی کوئی مرد آنکھ اٹھا کر کسی لڑکی کو دیکھتا تھا۔ اور اسی قبیلے میں دعا ایسا سکول کھول رہی تھی جہاں لڑکیوں کو انگریزی تعلیم دی جاتی، یعنی کہ دین سے دوری۔ خود دعا کا لباس بھی ایسا ہی تھا جس طرح کا وہ یونیفارم پہنانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ دعا شاہ زین نہیں چاہتا تھا کہ اس کے قبیلے کے لوگ دعا کے سکول میں جا کر تعلیم اپنے بچے کو بھیجیں، اور کل کو یہی لڑکیاں دینی تعلیم، دینی ماحول کے خلاف بغاوت پر اتر آئیں۔ اس لیے اس نے منہ توڑ جواب دے کر آیا تھا۔ جب اس نے اپنے والدہ کو بتایا تو کہنے لگی، بیٹا یوں نہیں کہتے، ارے دین ڈنڈے کے زور پر نہیں پھیلتا، یہ تو دلوں میں سے ہی محبت کرنے سے پھیلتا ہے۔ مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں، دینی نہیں چاہیے۔ تمہیں چاہیے کہ تم نرمی کا مظاہرہ کرتے۔ اماں وہ دشمن کی بیٹی تھی، سلیمان خان زادہ کی بیٹی، جو کئی سال امریکہ کے جوتے سیدھے کرتی آئی ہے، اور ارے وہ ہوتی کون ہے؟ ہمارے گاؤں میں معصوم بچیوں کے دماغوں میں خرافات اور بے حیائی ڈالنے والی۔ میں جان نہ لے لوں گا اس کی۔ اگر سلیمان خان زادہ یہ سمجھتا ہے کہ حشمت خان زادہ انتقال کے بعد حشمت خان زادہ بے یار و مددگار ہوگا تو یہ اس کی تو غلط سمجھتا ہے۔ میری طاقت سے واقف نہیں ہے ابھی وہ۔ میں اسے چھوڑوں گا نہیں، اسے بتاؤں گا کہ حشمت خان زادہ کی نسل سے ٹکر لینے کا سوچا بھی تو کیسے سوچا۔ میں پاش ہو جائے گا۔ شدت غصے سے ابھی بھی شاہ زین کی آنکھیں سرخ تھیں، اور صفیہ بیگم کہنے لگی، اچھا چھوڑو، تم بیٹھو، تمہارے لیے کھانا لگواتی ہوں۔ صفیہ بیگم نے بات کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی تھی، اور اماں تو پہلے نماز پڑھوں گا، اس بہودہ لڑکی کی وجہ سے میری نماز تک قضا ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور وضو کیا، ظہر کی نماز پڑھی، اور زیادہ تر تو وہ نماز باجماعت ہی پڑھتا تھا، بلکہ اس کے قبیلے میں جب اذان ہوتی تو زیادہ تر مرد مسجد میں ہی نماز پڑھتے تھے۔ شاہ زین کو غصہ اس بات پر تھا کہ وہ دینی اور باحیا لڑکیاں، جن کے لیے اس نے بہت بڑا سکول پہلے کھول رکھا تھا، جہاں انہیں دین اور دنیا دونوں کی تعلیم سے آراستہ کیا جا رہا تھا، البتہ انگریزی زبان کو زیادہ اہمیت نہیں دی جا رہی تھی۔ کلام پاک بھی اسکول کے اندر ہی پڑھایا جاتا تھا، عربی زبان سے متعارف کرایا جاتا تھا، اور انہیں یہ سکھایا جاتا تھا کہ عورت کو مرد کی فرما برداری کرنی چاہیے، اور مرد کو بھی عورت کو عزت اور محبت دینی چاہیے۔ اور آج تک شاہ زین کے قبیلے میں کبھی طلاق نہیں تھی، اور اسے بہت برا سمجھا جاتا تھا، اور عورتیں مردوں کے سامنے زبان نہیں چلاتی تھیں۔ اور وہی دعا سلیمان اپنا سکول کھول کر اور عورت کو اس کے حقوق مانگنے کا غلط طریقہ دکھا رہی تھی، تو شاہ زین یہ بات کیوں برداشت کرتا؟ اسی وجہ سے شاہ زین نے اس کے خلاف قدم اٹھایا تھا۔ رات کے 3 بجے شاہ زین کے قبیلے میں اندھا دھند فائرنگ ہوئی تھی۔ اتنی فائرنگ کے حویلی کے مکین تک جاگ اٹھے تھے۔ شاہ زین ہڑبڑا کر اٹھا، اور اسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی ان کے قبیلے میں گھس کر دعویٰ بول چکا ہو۔ صفیہ بیگم کا ہاتھ کلیجے پر پڑ گیا تھا۔ شاہ زین نے اپنی پسٹل جیب میں ڈالی تھی اور باہر جانے لگا تھا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ سن نہیں رہے کتنی فائرنگ ہو رہی ہے اور تم گھر سے باہر نکل رہے ہو؟ اماں مجھے چھوڑیں، اگر قبیلے پر کسی دشمن نے حملہ کیا تو میں منہ توڑ جواب دوں گا۔ لیکن صفیہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ شاہ زین تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، خدا کے لیے بند کرو اس لڑائی کو، جھگڑے کو، اور بنانے دو اس لڑکی کو سکول۔ اگر ہم اپنے قبیلے والوں کو سمجھائیں گے تو وہ بھی ہم اپنی بیٹیاں اس سکول میں نہیں بھیجیں گے، اس کا کوئی اور راستہ بھی تو نکل سکتا ہے۔ اماں ہمارے قبیلے میں دشمنوں نے گولیاں چلائی ہیں۔ شاہ زین کے سینے میں ٹھنڈک تب پڑے گی جب وہ منہ توڑ جواب دے گا۔ میں کوئی ہجڑا تھوڑی ہوں کہ جو گھر پر بیٹھ جاؤں گا۔ سلیمان خان زادہ کو منہ توڑ جواب دوں گا، اس نے اپنے گارڈز کو کہا تھا، اور گاڑیاں نکالو، بندوقیں گولیوں سے بھر لو۔ آج ہم دشمن کے قبیلے کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ فائرنگ قبیلے کے قریب کی گئی تھی، لیکن کسی کے جانی نقصان نہیں ہوا تھا، صرف ڈرایا گیا تھا۔ ہمیں کمزور نہ سمجھو۔ شاہ زین اپنے گارڈز کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں وہاں پہنچا تھا، لیکن تب تک فائرنگ بند ہو چکی تھی، مگر دوسرے قبیلے کے محافظ ابھی بھی اپنے مورچے سنبھالے ہوئے تھے۔ شاہ زین اپنی گاڑی سے نیچے اترا اور زور سے دروازہ بند کیا، اور اپنی پسٹل لوڈ کی اور اپنے سامنے کھڑے گارڈ کی طرف تان لیا۔ اپنے سردار سے کہو کہ مرد کا بچہ ہے تو سامنے آ کر وار کرے، بزدلوں کی طرح
رات کے اندھیرے میں بیٹھ کر پیچھے گولیاں چلا کر وہ اگر اپنے آپ کو بہادر سمجھتا ہے تو لعنت ہے اس کی بہادری پر۔ شاہ زین نے بہت کھلے الفاظ سے بات کی تھی۔ یہ بات شاہ زین نے دھاڑتے ہوئے کہی تھی۔ سلیمان کھڑے ہوئے گارڈز نے بندوقیں شاہ زین پر تان لی تھی۔ سلیمان صاحب نے کہا کہ ہمارے راستے میں مت آنا، سکول کھلے گا اور کھل کر رہے گا، کل تک قانونی پرچہ بھی تم لوگوں کے پاس پہنچ جائے گا، اس لیے ان کی بیٹی کے ساتھ کوئی بھی بدماشی کی تو منہ توڑ جواب ملے گا۔ سامنے کھڑے گارڈ نے بولا تو اپنا منہ بند کر کے کرائے کے چمچے جا کر سلیمان صاحب کے کہہ دے کہ یہاں آئے اور اپنے اس امریکن بلی کو بھیجے، میں بھی تو دیکھوں کہ اس میں کتنا دم ہے، وہ شاہ زین کے سامنے کھڑا ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں، اگر سردار ہے تو سردار بن کر میرے سامنے آئے، بات کرے مجھ سے بات کرے، چوہوں کی طرح اپنے بلوں میں نہ چھپ جائے، اپنی فوج کو نہ آگے کرے، جاؤ بلاؤ اسے، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ واپس اپنی جیپ کے بونٹ پر بیٹھ گیا تھا اور کچھ گارڈ سلیمان کی واپس حویلی میں گئے تھے۔ جب انہوں نے شاہ زین کے بارے میں بتایا تو سلیمان نے تو جانے کو تیار تھا، لیکن بیٹے نے صاف انکار کر دیا۔ نو ڈیڈ، مجھے لڑائی جھگڑے کی عادت نہیں، تو میں آپ لوگوں کی خاطر بلی کا بکرا نہیں بن سکتا۔ یہ سننا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ سلیمان نے اپنے بیٹے فاروق کے منہ پر دے مارا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میرے بیٹے ہو تم؟ سلیمان ہنزدہ کہ تمہیں شاہ زین کے منہ توڑ جواب دینا چاہیے۔ ایک تم ہو کہ ڈر کر گھر میں بیٹھنا چاہتے ہو۔ فاروق کہنے لگا کہ ہاں بیٹھنا چاہتا ہوں، ہم لوگوں نے گولیاں چلانی نہیں سیکھی، قلم چلانا سیکھا ہے۔ میں امریکہ سے یہاں آنا ہی نہیں چاہتا تھا، مجھے تو وہیں کی زندگی پسند ہے۔ آپ کی زبردستی کی وجہ سے آپ مجھے زبردستی یہاں لائے ہیں اور مجھے تو یہاں آنا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ میں یہاں آپ کی خواہش کے لیے آ تو گیا ہوں، لیکن جان کی قربانی نہیں دوں گا۔ فاروق خانزادہ نے صاف منع کیا تھا۔ سلیمان غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے باہر نکل گئے۔ جب بارڈر لائن پر پہنچا تو سامنے شاہ زین کو گاڑی کے بونٹ پر بیٹھا دیکھا تھا۔ اسے غصہ آیا۔ فاروق کی عمر ہی کا تھا، شاید ایک آدھ سال چھوٹا ہی ہوگا، لیکن کسی شیر کی طرح آنکھوں میں قہر لیے وہ سلیمان کو دیکھ رہا تھا۔ سلیمان کو کچھ پل کے لیے اپنے بیٹے پر افسوس ہوا تھا جو لڑائی میں بالکل صفر تھا۔ شاہ زین گاڑی سے اتر کر بالکل سلیمان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تم جانتے ہو جتنی گولیاں تمہارے قبیلے والوں نے یہاں پر چلائی ہیں، اسے دگنی تعداد میں تمہیں سنا دیں گی، شاہ زین دھاڑتے ہوئے بولا تھا۔ اونچی آواز نیچی کر کے بات کرو، تم ہوتے کون ہو کہ میری بیٹی کا ہاتھ پکڑنے والے؟ تمہاری اتنی ہمت کہ تمہیں اس بات کا جواب دیا کہ آئندہ میری بیٹی کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش بھی نہ کرنا، مجھے کمزور نہ سمجھنا۔ شاہ زین کہنے لگا، اچھا تمہاری بیٹی کا ہاتھ پکڑوں گا تو تم میرے علاقے میں گولیوں کی برسات کرو گے؟ مجھے کوئی شوق نہیں تمہاری اس امریکن بلی کا ہاتھ پکڑنے کا، اسے کہو کہ اپنے ہاتھ میں رہے اور اپنا انگریزی کلچر اپنے پاس رکھے، اپنے قبیلے والوں کو درس دے، انہیں بے حیائی سکھائے۔ اگر میرے قبیلے والوں کی لڑکیوں کے دماغ خراب کرنے کی کوشش بھی کی تو میں یہ سب بھول جاؤں گا۔ تو یاد رکھنا شاہ زین مار دے گا سب، یا مر جائے گا، یا میرے باپ کی طاقت تمہیں اچھی طرح سے جانتے ہو، تمہارے قبیلے کا تو پرندہ بھی ہمارے قبیلے کی فضا میں اڑنے کی ہمت نہیں رکھتا، میں بھی اسی کا بیٹا ہوں، بس تمہیں یاد دلوانا آیا تھا۔ آئندہ اگر میرے قبیلے میں گولیوں کی آواز سنائی دی تو تمہارے محل کے شیشے میں خود آ کر توڑوں گا۔ یہ کہہ کر شاہ زین اپنے گارڈ سے کہا، چلو واپس چلتے ہیں۔ وہ جا چکا تھا اور سلیمان کو لگا کہ جیسے اس لڑکے نے بنا ہاتھ اٹھائے ہی اسے بڑی ذلت بڑا تماچا مارا تھا۔ جب وہ گھر میں آئے تاکہ فاروق کو کچھ غیرت دلا سکے تو جیسے ہی اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ ویڈیو کال پر کسی لڑکی سے بات کر رہا تھا، اسے کہہ رہا تھا کہ میں بہت جلد واپس آ جاؤں گا، تم فکر نہ کرو، یا پھر تم گاؤں آ جاؤ کیونکہ تم بھی اسی گاؤں سے تعلق رکھتی ہو، میں اپنے ڈیڈ سے شادی کی بات کر لوں گا۔ یہ سن کر تو جس لڑکی سے فاروق ویڈیو کال پر بات کر رہا تھا وہ اسی کے گاؤں کی تھی، تو سلیمان کو حیرت ہوئی تھی۔ میں تمہارے دشمن قبیلے سے ہوں فاروق، یہ ہماری شادی کبھی بھی اس گاؤں میں نہیں ہو سکتی، ورنہ خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ ہاں اگر تم امریکہ چلے جاؤ تو ہم شادی کر سکتے ہیں۔ لڑکی کی بات سن کر تو سلیمان کے دماغ میں جو شیطانی آئیڈیا آیا تھا اس پر تو مسکرانے لگے۔ کمرہ بند کر کے واپس اپنے کمرے میں آ کر بڑے چین کی نیند سوئے تھے۔ صبح اٹھے تو فاروق کو اپنے کمرے میں بلایا، اس سے کہنے لگے کہ جس لڑکی کو تم پسند کرتے ہو میں تمہاری شادی اسی لڑکی سے
کرنے کو تیار ہوں، لیکن شادی یہاں گاؤں میں ہوگی۔ یہ سن کر فاروق بہت خوش ہوا۔ اس نے کسی طرح بھی نیلم کو منایا اور اسے پاکستان بلوا لیا۔ سلیمان نے اپنے ہاتھ گارڈ بھیجے تھے جو نیلم کو بحفاظت اس کے بنگلے تک لے کر آئے تھے۔ باتوں باتوں سے پتہ چل چکا تھا کہ نیلم کا تعلق دشمن قبیلے سے ہے، اس لیے دو دن کے اندر اندر اس نے فاروق کی شادی نیلم سے کروا دی تھی۔ شادی کروانے کے بعد نیلم کے والد کا نام، اس کے گاؤں کا پتہ لکھ کر اس نے شاہ زین کو پیغام پہنچایا تھا کہ تمہارے قبیلے کی عزت اس وقت ہمارے بنگلے میں موجود ہے۔ میرے بیٹے نے اس سے شادی کی ہے اور تمہاری لڑکی نے رضامندی سے ہی اس سے شادی کی ہے اور میرے بیٹے سے شادی کی ہے۔ تمہارے قبیلے کی بیٹی تمہارے قبیلے سے بغاوت کی ہے، جس طرح نیلم نے بغاوت کی ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ تمہارے قبیلے کی ہر لڑکی بغاوت کرے گی اور تم کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ اور یہ خط پڑھ کر تو شاہ زین کے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ نیلم اسی کے خاندان کی لڑکی تھی جو 5 سال پہلے امریکہ ہی اپنے والدین کے انتقال کے بعد چچا کے ساتھ امریکہ چلی گئی تھی، لیکن کہا یہی تھا کہ جب یہ واپس آئے گی تو شادی اس کی اسی قبیلے کے کسی نوجوان سے کی جائے گی۔ اس کی بغاوت پر تو شاہ زین کا خون کھول اٹھا تھا اور اس بار صرف دھمکیوں سے کام نہیں چلا تھا۔ شاہ زین کو کچھ ایسا کرنا تھا جس سے وہ اس سلیمان کو منہ توڑ جواب دیتا، اور پھر اس نے یہی کیا تھا۔ اس وقت فاروق نیلم کو اپنی باہوں میں لیے اس پر اپنی محبت نچھاور کر رہا تھا جب اس کے کمرے کی کھڑکی کا شیشہ چکنا چور ہوا تھا۔ وہ بری طرح سے ہڑبڑا گیا تھا۔ نیلم بھی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ اتنے پہرے داروں کے باوجود بھی اس کمرے کی کھڑکی کا شیشہ کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ نیلم جلدی سے خود پر چادر لے بیٹے کمرے سے الماری سے اپنے کپڑے نکالتی واش روم میں نکل گئی تھی اور فاروق نے جلدی سے اپنی شرٹ پہنی اور بٹن بند کرنے لگا تھا۔ جب کمرے سے باہر آیا تو سلیمان خانزادہ بھی اپنے کمرے سے باہر نکل چکے تھے، اور جب دعا کے کمرے سے ایک دل خراش چیخ کی آواز سنائی تھی، بچاؤ مجھے، کوئی بچاؤ، اس کمینے سے، چھوڑو مجھے، کیا کر رہے ہو تم؟ دعا کا کمرہ اوپر کے پورشن میں تھا اور بیٹا بھاگے اور اوپر کی جانب گئے۔ تب تک نیلم بھی کپڑے تبدیل کر کے آ چکی تھی۔ جیسے ہی وہ دعا کے کمرے کے باہر دونوں پہنچے تو کمرہ لاک تھا۔ اندر سے ابھی بھی بچاؤ بچاؤ کہہ رہی تھی اور اسے، چھوڑو مجھے، تم میرے کمرے میں آئے ہو، میرا ہاتھ چھوڑو۔ دعا کی آواز پر سلیمان اور فاروق دونوں ہی ہڑبڑا گئے تھے۔ دروازہ دھڑایا تھا۔ دروازہ کھولو، کون ہے؟ بتاؤ مجھے۔ دعا کے بچانے پر شاہ زین کی آواز آئی تھی، میں ہوں تمہارا دشمن۔ یہ کہہ کر شاہ زین نے دروازہ کھولا۔ تب تک 20 افراد بھی کمرے کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ پوری حویلی شاہ زین کے لوگوں نے گھیر لی تھی۔ اپنے سامنے اتنے سارے ہٹے کٹے گارڈ دیکھ کر تو ان کے ہاتھوں میں پسٹل دیکھ کر تو فاروق بری طرح سے گھبرا گیا تھا۔ سلیمان کے بھی ہوش اڑے تھے۔ کیا تکلیف ہے؟ کیا سمجھا تھا تم نے سلیمان خانزادہ کہ تم اپنے اس چھچھندر کی شادی میرے قبیلے کی لڑکی سے کرو گے تو میں چپ چاپ دیکھ لوں گا؟ ابھی بھی دعا کی کلائی شاہ زین کے ہاتھ میں تھی۔ وہ اس سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بابا، اس سے میرا پیچھا چھڑا دیں، یہ کیا جاہل انسان میرے پیچھے پڑ چکا ہے، اسے کہیں کہ مجھے چھوڑے۔ جیسے سلیمان آگے بڑھنے لگا تھا، گارڈز نے اسے آگے بڑھ کر پستول دکھائی اور اس کی گن پٹی پر رکھی تھی، اور دوسرے گارڈ نے فاروق کے سر پر، یہی بیجا کھول کے رکھ دوں گا تم نے اچھا نہیں کیا سلیمان خانزادہ، اپنے بیٹے کی شادی ہمارے قبیلے کی لڑکی سے کی تو کی کیسے؟ سلیمان کہنے لگا، وہ لڑکی خود بھاگ کر آئی ہے تو وہ تمہارے قبیلے میں رہنا ہی نہیں چاہتی اور شادی اس کی رضامندی سے ہوئی ہے۔ اس کی بات پر شاہ زین مسکرایا تھا۔ ایک نکاح اور ہوگا اور وہ بھی لڑکی کی رضامندی سے ہی، لیکن اس بار لڑکی تمہاری ہوگی اور دولہا میں ہوں گا۔ یہ سن کر تو سلیمان سٹپٹا گیا تھا، لیکن گارڈز نے اسے دونوں بازوں سے پکڑ کر لیا تھا۔ زیادہ اچھل کود کرنے کی ضرورت نہیں ہے سلیمان خانزادہ، ایک بار تم نے ہم پر کیا، ہماری عزت اور غیرت پر کیا، اور دوسرا بار ہمارا بنتا ہے تو پھر شاہ زین نے ایک گارڈ سے کہا، جاؤ مولانا صاحب کو لے کر آؤ، اور اس کمینے کی طرح بزدل نہیں ہوں میں سب کے سامنے نکاح کر کے دکھاؤں گا، لڑکی کی شادی کروا کر خبر دوں گا کہ اس کی شادی میں نے اس کی نظروں کے سامنے کروں گا۔ سلیمان کہنے لگا، خبردار، جو تم نے میری دعا کے ساتھ بھی کچھ کیا تو۔ دعا رونے لگی، اپنی کلائی چاہ کر بھی وہ شاہ زین کی گرفت سے ڈھیلی نہیں کر پا رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، میں تمہاری جان لے لوں گی، وہ چلائی تھی۔ وہ تو بعد میں دیکھا جائے گا اور کون کس کی جان نکالتا ہے۔ بابا میری جان چھڑوائیں، میں اسے شادی نہیں کروں گی، میرا ہاتھ چھوڑو، میں نے نہیں کرنی تم سے شادی، میں صاف انکار کر رہی ہوں۔
شاہزین کہنے لگا کہ دیکھتا ہوں کیسے انکار کرتی ہوں۔ تب تک مولانا صاحب بھی آ چکے تھے اور وہ کہنے لگا، نکاح کا پرچہ پھول کریں۔ مولانا صاحب دولہے کی طرف دیکھتے ہوئے، دولہے کے ہانے میں شاہزین حشمت کا نام لکھیں اور دلہن کے ہانے میں دعا سلیمان۔ سلمان کہنے لگا، بکواس بند کرو، اپنی چھوڑو اور میری بیٹی کو بھی۔ دعا کہنے لگی، مجھے نہیں کرنا یہ نکاح۔ مولانا صاحب دیکھنے لگے۔ شاہزین کہنے لگا، اور تم نے نکاح کے لیے حامی نہ بھری تو گولی تمہارے باپ کے بھیجے سے گزرے گی، باقی فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہہ کر وہ دعا کی کلائی چھوڑ چکا تھا، لیکن وہ گمسم ہو چکی تھی۔ بھائی کو بھی گارڈ نے جکڑ رکھا تھا اور باپ کو جس قدر شاہزین غصے سے دیکھ رہا تھا اور اس کے باپ اور بھائی کو مار بھی سکتا تھا۔ بولو دعا، بیوی نکاح کر رہی ہو یا تمہارے بھائی کا کام تمام کر دوں؟ تمام نسل ہی یہیں ختم ہو جائے گی، اور نکاح میں اس کے بعد بھی تم سے ہی کروں گا، کیونکہ تمہارے بھائی نے میرے قبیلے کی لڑکی سے نکاح کیا ہے۔ نیلم بھی اوپر پہنچ چکی تھی۔ سارا تماشا دیکھنے کے بعد رونے لگی۔ خدا کا واسطہ ہے، خدا کے لیے فاروق کو مت مارو۔ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ کیوں اپنے قبیلے کی لڑائی ہماری زندگی برباد کر کے لیے آئے ہو؟ شاہزین کہنے لگا، بکواس بند کرو، اپنی شرم نہیں آئی تمہیں؟